बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अपना ओहदा संभालने के सिर्फ 4 रोज़ के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी है। पूरी दुनिया सहमी हुई है और दम साधे देख रही है कि ट्रंप की तलवार अब किस तरफ चलती है। 100 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने के बाद ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिकी सदर ने दुनिया भर में यूएसएड के तहत चलने वाले अरबों डॉलर के मंसूबों पर अचानक यकदम अमल दरामद रोक दिया और वो भी फौरी तौर पे। दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मौजूद अमेरिकी सफारत खानों को गुज़िश्ता रात एक सफारती केबल के ज़रिए इस फैसले से आगाह किया गया। अब अगले 85 रोज़ में ये फ़ैसला किया जाएगा कि यूएसएड के तहत चलने वाले कौन से मंसूबे जारी रहेंगे और किन मंसूबों को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने 2 मुल्कों के सिवा दुनिया के हर मुल्क को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद भी बंद कर दी है। हैरानकुन तौर पर इसमें यूक्रेन को मिलने वाली इमदाद भी शामिल है। ट्रंप का कहना यह है कि यूक्रेन के सदर जो हैं उनकी जंगी हिकमत अमली बहुत कमज़ोर है, इसलिए अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा जो है वो मज़ीद ज़ाया नहीं किया जा सकता। इससे वैसे शकूक व शुबात के कई और दरवाजे भी खुल जाएंगे ट्रंप के ख़िलाफ़। ये एक दूसरी बहस है नाज़रीन। अच्छा, ट्रंप इंतज़ामिया ने सिर्फ इसराइल और मिस्र की फ़ौजी इमदाद जारी रखने का फ़ैसला किया और ट्रंप के मूड का अंदाज़ा इस बात से लगाया नाज़रीन कि उसने गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और सबसे पहले मैक्सिको के गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाया जा रहा है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप को सदर बनने पे मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया है और ये पैगाम दिया कि सऊदी अरब आइंदा 4 साल के दौरान अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ट्रंप ने उस पर खुशी का इज़हार करने की बजाय कहा है कि ये 600 अरब जो है 600 अरब डॉलर बहुत कम है। सऊदी अरब 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहता है और साथ ही ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि सऊदी अरब तेल की कीमतें कम करे। ट्रंप चाहते हैं असल में नाज़रीन के तेल की कीमतें कम करा के रूस पे दबाव डाला जाए कि वो यूक्रेन की जंग ख़त्म करे। और सऊदी अरब की अमेरिका में 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट से याद आ रहा है कि हमारे यहाँ भी दावे किए जा रहे थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। 2 साल हो गए पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी क्या आना थी। ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया और आइंदा भी उनके पाकिस्तान आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर हुकूमत में बड़ी तशवीश पाई जा रही है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये मुज़ाकरात जारी रखे जाएँ या बज़ाहिर जारी रखे जाएँ। और यही वजह है कि हुकूमती अरकान ने PTI क़यादत से बैक चैनल राब्ते किए हैं और उसमें तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की गई है खुले लफ्ज़ों में कि वो जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं, जिसका पहले ये नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता जुडिशल कमीशन के TORs पर इख्तलाफ अभी बाकी है। हुकूमत की इस ऑफ़र के बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की आज इमरान खान से मुलाकात कराई गई है। हालांकि आज जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का दिन नहीं था और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की, उन्हें हुकूमत की ऑफ़र से आगाह किया। इस मामले में इमरान खान ने क्या डायरेक्शन दी वो तो अगले 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा। अलबत्ता एक बात तय है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए अब मरी जा रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये ख़बर दी है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। बज़ाहिर इसका जवाब ये बताया गया है कि अली अमीन पर हुकूमती अमूर की बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी की सदारत से हटाकर ये ज़िम्मेदारी जो है ये जुनैद अकबर को दे दी गई है, जो 1 रोज़ पहले ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बने हैं। अब जुनैद अकबर पार्टी के वो रहनुमा नाज़रीन आप जानते ही हैं कि जो लगी लिपटी रखे बग़ैर बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं, धड़ल्ले से बात करते हैं, 2 टोक अंदाज में बात करते हैं। अपनी इसी जुर्रत इज़हार की वजह से उन्हें बार बार गिरफ़्तार किया गया, मगर उन्होंने किसी तरह का भी रत्ती बराबर भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ज़राए का ये कहना है कि बदलते हुए सियासी हालात और आलमी तनाजुर में इमरान खान ने अपनी टीम में चंद बुनियादी तब्दीलियों का फ़ैसला कर लिया। और नाज़रीन, इस आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ सिर्फ़ एक जुमले में
کہ عمران خان جہاں پہ مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہاں وہ بنیادی طور پہ ایک جو تحریک کا اگلا مرحلہ ہے وہ بڑے پیمانے پر، احتجاجی تحریک کا اگلا مرحلہ بڑے پیمانے پر چلانے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس میں وہ زیادہ تاخیر سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ 2-3 ان کے رفقا نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو ہمیں 1.5-2 ماہ کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے، لیکن عمران خان شاید 2 ماہ تک انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین۔ اور خان صاحب نے اس جو احتجاجی تحریک کا یہ مرحلہ ہوگا، یہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ خود طے کریں گے، اور چونکہ اب ان تک رسائی جو ہے وہ پہلے کی نسبت آسان ہے، اس لیے وہ کسی حد تک اس احتجاجی تحریک کی قیادت بھی اندر بیٹھ کے خود ہی کریں گے۔ اچھا ناظرین، علی امین گنڈا پور کو صوبائی صدارت سے ہٹانا اس سلسلے کی آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلی کڑی ہے، اور اندرونی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان تمام پارٹی رہنماؤں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا جنہوں نے 26 نومبر کے احتجاج کے دوران زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کیا، چاہے ان کا تعلق کے پی سے ہے یا پنجاب سے۔ علی امین گنڈا پور سے پارٹی صدارت جو ہے وہ واپس لینا ان رہنماؤں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو کسی نہ کسی سطح پہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پارٹی کے اندر اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوں گی جو بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیران کن بھی ہوں گی۔ پنجاب میں تنظیمی تبدیلیوں کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، کیونکہ عمران خان احتجاج کی جو اگلی کال دینے والے ہیں اس کی قیادت وہ لوگ کریں گے جو کشتیاں جلا کر نکلیں گے۔ جنید اکبر کو کے پی اور عالیہ حمزہ کو پنجاب میں ذمہ داریاں سونپ کر ایسی قیادت آگے لائی جا رہی ہے جو پہلے ہی ہر طرح کی سختیاں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، اس لیے انہیں گرفتاری اور جیلوں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ میری ذاتی طور پہ اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک ریکارڈڈ گفتگو، ایک میں ذرا بات کھل کر نہیں کرنا چاہتا، واضح طور پہ آپ کو بتا دوں، اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، میں کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو خان صاحب کو بتائی گئی کہ وہ ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے۔ خان صاحب نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اب آپ جائیں اور وہ گفتگو اپنے کانوں سے خود سنیں، وہ ریکارڈڈ گفتگو جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ گفتگو سنی اور عمران خان صاحب کو پھر تصدیق کی انہوں نے کہ جی میں نے وہ گفتگو سنی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے یہی کہا ہے، جس کے بعد غالباً یہ ایک انتہائی فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی انتہائی فیصلہ نہیں ہے، شاید انتہائی فیصلہ اس سے بھی بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، عدالتی محاذ بڑا گرم ہے، جہاں پیر سے شروع ہونے والا ہفتہ جو ہے ملکی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی کو لے کر چلنے والے ججز کا جینا آرام کر رکھا ہے، اور اسے آئینی سوالات، ایسے آئینی سوالات اٹھائے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جتنے بھی رکھوالے ہیں جس سطح پر بھی ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور یہ رکھوالے اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی موجود ہیں اور سیاست کے ایوانوں میں بھی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کھلے عام یہ صورتحال دیکھ کے کھلے عام ججز اور عدلیہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اگر کوئی اور دھمکی دیتا تو اب تک شاید توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کوئی فیصلہ دیا اگر انہوں نے ججز اور عدلیہ نے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ یعنی بلاول بھٹو نے عدلیہ کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کی جرت نہ کریں۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو نہ ماننے کی ایسی روایت بن چکی ہے ناظرین کہ اب فیصلوں سے پہلے ہی عدلیہ کو دھمکا کے، ڈرا کے ایسا کوئی فیصلہ نہ دینا جو ہمارے مزاج اور سوچ کے خلاف ہے، ہمارا وتیرہ بن گیا ہوا ہے۔ اور یہی بات اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی ہے، اشارتاً بھی کی جاتی ہے، تو اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فریق دوسرا بھی جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے احتجاج کرے، باقاعدہ پنجابی انداز میں بڑکیں لگائے عدالت اور ججوں کے خلاف اور فیصلہ اپنی مرضی کا لے لے، تو اس پر کوئی کہیں سے چوں چراں بھی سننے کو نہیں ملتی۔
اچھا ناظرین، حکومت میں موجود سیاستدانوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند ہیں کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے عدلیہ کے حکم کے باوجود 90 روز میں الیکشن نہیں کرایا تھا. سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود ابھی تک مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، لیکن حکومت اور ان فیصلوں کو نہ ماننے والوں کا عدلیہ نے کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور آج یہ حالت ہے کہ فیصلوں سے پہلے ہی عدلیہ کو للکار کر انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کھلے عام یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دینا. یہ دھمکیاں ناظرین اس تناظر میں دی جا رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور ان کے تحریری جواب کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ابھی یہ فیصلہ آیا نہیں ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس معاملے پر انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ بنا دیا ہے، صرف اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں منصور علی شاہ فل کورٹ بنانے کا فیصلہ نہ سنا دیں. بلے تیرے 6 رکنی بینچ میں 2 ناظرین ایسے ججز کو شامل کر دیا ہے جن کے خلاف کیس چل رہا ہے، جن کے یہ کیس ہی یعنی ایک طرح سے ان کے بارے میں ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کے نام خط لکھ دیے. اور اس خط میں انہوں نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر اس آئینی کمیٹی کا حصہ ہے اور آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگایا ہے، انہیں بینچ پہ آپ کیسے شامل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے خط میں انکشاف کیا کہ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے لیے بطور کمیٹی رکن 5 رکنی بینچ کی تجویز دی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 4 رکنی بینچ بھی کافی ہوگا، لیکن جب بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل تھے. یعنی ناظرین عدلیہ میں لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور سب سے جو اس میں مزیدار سچویشن ہے، جو کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی ہے، چیف جسٹس صاحب کی ہے. وہ اگر اس میں بات مان لیتے ہیں، نہیں مانتے بات جسٹس منصور علی شاہ کی، تو پھر ایک اور کیس میں اسی بنیاد پہ ان کو بہت ہی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ 2 کیسز میں. اس لیے مطلب ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے. مطلب کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، نہیں کرتے تو بھی اگلے ہفتے پھنس جائیں گے وہ. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے اردو کے معروف ادیب جسٹس مشفق جسٹس کی بات کرتے ہوئے. آپ نے سنا ہوگا مشفق خواجہ صاحب کا نام، اردو ادب کا بہت بڑا نام. تو ان کو ان کی کسی خاتون پرستار کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. تو مشفق خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آنا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو اعتراض ہوگا. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کو ساتھ لے آتی ہوں. تو مشفق صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے اعتراض ہوگا. تو دونوں صورتوں میں یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب خاصی پیچیدہ صورتحال میں پھنس چکے ہیں. اچھا ناظرین، چیف جسٹس نے کھل کر جو ہے نا اصل میں پوزیشن لے لی ہوئی ہے، اور یہ جو وہ پھنسے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہوئی ہے. وہ کسی صورت بھی 26ویں ترمیم پہ حرف نہیں آنے دینا چاہتے. دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ کے پاس یہ راستہ بھی موجود ہے کہ وہ رجسٹرار کی درخواست غیر مؤثر کی جائے اور 4 ججز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہیں. اب پیر کے روز ہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس بھی آئینی بینچ سنے گا، جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے ناظرین بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے. اچھا ناظرین، عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جانا تھا. اپنی اپیل میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف پچھلے 2.5 سال سے سیاسی نوعیت کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور عمران خان نے اپنی اپیل میں اس کیس کو بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی بھی قرار دی ہے. ایک اور اہم بات جو اس اپیل میں عمران خان نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ناصر جاوید رانا نے اس فیصلے کو لیکڈ یا ان سیف فیصلہ قرار دیا ہے.
عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ 3 بار مؤخر کیا گیا اور جج کے سنانے سے پہلے یہ فیصلہ باہر آ چکا تھا. جج کے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی کئی صحافی دعویٰ کر رہے تھے کہ اس کیس میں عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ کو 7 سال سنائی جائے گی، قید کی سزا سنائی جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اپنی اپیل میں عمران خان نے برطانوی عدالت کے ایک فیصلے کو بھی نفی کیا ہے جس کے مطابق پاکستان آنے والی رقم ملک ریاض ہی کی تھی، اور بشرا بی بی نے الگ سے اس کیس میں اپیل دائر کی ہے. اچھا ناظرین، ایک اور خبر سن لیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس دائر کر دیا گیا ہے. جسٹس شمس محمود مرزا کی عمومی شہرت ایک اپ رائٹ جج کی ہے اور ان کے پاس عمران خان کی نااہلی کا کیس لگا ہوا ہے. آگے ناظرین آپ خود ڈاٹ کنیکٹ کر لیں. ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی بات کریں تو حکومت کے دعووں کے برعکس زمینی حقائق بہت ہی زیادہ تلخ ہیں، بہت ہی زیادہ کڑوے، ڈرا دینے والے ہیں. ایف بی آر پہلی ششماہی کے دوران اپنے ہدف سے کافی دور ہے اور محصولات ہدف سے تقریباً 400 ارب روپے کم جمع ہوئے ہیں، اور دوسری ششماہی میں بھی حالات اس سے بہتر نہیں بلکہ اس سے بدتر نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذرائع کے مطابق چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایف بی آر سے جان چھڑا لیں، اور اب ان کی نظر جو ہے وہ سیکٹری خزانہ کے عہدے پہ ہے. آج شائع ہونے والی سٹوری کے مطابق ٹیکس کی شرح میں بے پناہ اضافے نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. بس ناظرین، جب بھی بات آتی ہے تو یہ تنخواہ دار لوگوں کی کمر ہی ان کے ہاتھ آتی ہے جس کو یہ نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں. رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس میں حصہ ایکسپورٹرز کے مقابلے میں 300% زیادہ ہے. یہی نہیں، ایکسپورٹرز اور پرچون فروش یعنی دکانداروں کے مجموعی ٹیکس سے زیادہ انکم ٹیکس جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے وصول کیا گیا ہے. اب رواں مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 500 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے پہ 133 ارب روپے زیادہ ہے. دوسری طرف بڑے دعووں کے ساتھ شروع کی گئی جو تاجر دوست اسکیم تھی وہ بری طرح پٹ گئی، اور معاشی ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ مالی سال کے آخر میں ٹیکس ہدف جو ہے وہ 1000 ارب کے قریب جو ہے وہ کم وصول ہوگا. اور اوپر سے جو سیاسی حالات ہیں ناظرین وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا چھوڑے سیاسی حالات کو اور معاشی حالات کو، پنجاب حکومت کی آنیاں جانیاں دیکھیں. ایک طرف ہماری پنجاب کی حکومت ہے جس کے ترقیاتی منصوبے اخبارات کے اشتہارات میں ترقی کی منازل نہیں طے کر رہے بلکہ چھلانگیں مار مار کے طے کر رہے ہیں، مگر عملی طور پہ ناظرین پنجاب میں آ کے صورتحال دیکھ لیں، بازاروں میں جہاں پر بھی آپ جس سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں. بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، مہنگائی کا گھوڑا ہے کہ سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے. اور ادارہ شماریات کے مطابق چینی اور گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سرکاری ہاسپٹلز میں ادویات کی کمی ہے، اور دوسری طرف ادویات کی قیمتوں میں صرف لاہور شہر میں کی میں بات کر رہا ہوں 30% تک اضافہ ہو چکا ہے. البتہ وزیر اعلیٰ کے دعوے بڑے بڑے ہیں، مگر دوسری طرف آپ ناظرین دیکھیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو سیاست کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہیلتھ کارڈ کے بعد ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. کے پی حکومت نے صوبے کے عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ میں لائف انشورنس اسکیم کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد 60 سال تک کی عمر کے کسی بھی خاندان کے سربراہ کی موت پر اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. اور یہ اس طرح کے اعلانات نہیں ہیں، یہ کوئی ایپ نہیں ہے جو ابھی صرف دکھاوا ہے جو لاہور میں پنجاب میں ہم دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے، جبکہ 60 سال سے زیادہ عمر کے خاندان سربراہ کے فوت ہونے پہ 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ناظرین یہ بہت بڑا عوام دوست فیصلہ ہے، کم و بیش اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا ہیلتھ کارڈ ہے. اور ایسے ہی فیصلوں اور عوامی خدمت کا نتیجہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے مسلسل تیسری بار عمران خان اور پی ٹی آئی کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیا. اور ناظرین آخر میں چلتے چلتے ساحر لدھیانوی کے 2 اشعار سن لیں. ہم کو تقدیر سے بے وجہ شکایت کیوں ہو، اسی تقدیر نے چاہت کی خوشی بھی دی تھی.
آج اگر کانپتی پلکوں کو دیے ہیں آنسو، کل تھرکتے ہوئے ہونٹوں کو ہنسی بھی دی تھی، کل تھرکتے ہوئے ہونٹوں کو ہنسی بھی دی تھی۔ ہم ہیں مایوس مگر اتنے بھی مایوس نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ اشکوں کی لڑی ٹوٹے گی، ایک نہ ایک دن تو چھٹیں گے یہ غموں کے بادل، ایک نہ ایک دن تو اجالے کی کرن پھوٹے گی۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔